कनेक्ट उम्मा पेश करता है एक खास सीरीज आदाब गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान की जिंदगी में एक अहम मकाम रखता है, और वो मौजू है आदाब गुफ्तगू। गुफ्तगू का बेहतरीन अंदाज क्या है? अच्छी गुफ्तगू से कैसे इंसानी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, और किसी भी मजहब, तहजीब या मुआशरे में इसका क्या मकाम है? इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने के साथ साथ एक क्विज कॉन्टेस्ट भी है, जिसमें हर एपिसोड के आखिर में 3 सवालात पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर्स वर्थ ₹25,000। इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर इस्लामिक स्पीकर एडवोकेट फैज सैयद। फैज सैयद न सिर्फ एक जाने माने दाई हैं, बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। इन्होंने इस्लाम के अलग अलग पहलुओं पर हजारों लेक्चर्स दिए हैं, जो दुनिया भर में देखे और सुने जाते हैं। लोग इनके जवाबात और नसीहतों को आसान और प्रैक्टिकल समझते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको भी इनकी बातें इतनी आसान लगेंगी कि आप भी आसानी से उन पर अमल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आदाब गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम यहाँ जो जिस कड़ी और जिस सीरीज़ के लिए जो जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस सीरीज़ के अंदर हम लोग जो है आदाब गुफ्तगू, इस टाइटल से, इस नाम से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और हर एपिसोड के अंदर एक नए टॉपिक पर जो हम जो डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, जैसा कि अच्छी बातचीत करने का तरीका क्या होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अल्फाज अपने अंदर क्या ताकत रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बड़ों से, छोटों से, बीवी से, बच्चों से कैसी बात करना चाहिए, इख्तिलाफ हो जाए तो कैसी बात करना चाहिए। कई चीज़ें इंशाल्लाह एक के बाद एक इन एपिसोड्स में हम जो देखते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप एक के बाद एक सारे एपिसोड जो है ज़रूर देखें। नाज़रीन, आज हम फिर मौजूद हैं, और अभी हमारा ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरा एपिसोड है, जिसके अंदर हम मौजूद हैं। और जैसे कि पहले में एपिसोड में हमने कुछ बातें सीखी थी कम्युनिकेशन के ताल्लुक से। गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन कैसा होता है, 3 पॉइंट्स उसके बारे में देखिए, और बुरे कम्युनिकेशन की 3 खामी हमने बहरहाल देखी थी। आइए इस टॉपिक के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो बात मैं आपके सामने रखूँगा, याद रखिए, वो है अल्फाज की ताकत। जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया था, पावर ऑफ वर्ड याद रखिए, मतलब अल्फाज क्या ताकत अपने अंदर रखते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा अल्फाज कैसे आपका दिन बदल सकता है, और एक बुरा अल्फाज कैसे आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। एक अच्छा लफ्ज आपका कैसा पॉजिटिविटी आपके दिन भर काम में या आपके सोच में क्रिएट कर सकता है, और एक नेगेटिव वर्ड कैसे आपके जहन को पूरा नेगेटिव, या एक खराब लफ्ज पूरे जहन को नेगेटिव कर सकता है। अल्फाज की ताकत। आप लोग सोच रहे हैं कि अल्फाज में ताकत है। हाँ, अल्फाज में ताकत है। कम्युनिकेशन में जो अल्फाज कहे जाते हैं उसमें ताकत है। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी ताकत क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छे लोग जब लोगों से बात करते हैं, उनका कलाम होता है, उसमें ताकत होती है, उससे कौम उरूज और जवाल की तरफ जाती है। लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं हक के लिए, है ना। मिलिट्री के लीडर्स जब बात करते हैं अपने फौजियों से, तो जाहिर सी बात है उभारते हैं उनको हक के राह में लड़ने के लिए, तो अपनी जान तक देने को देते। अल्फाज की ताकत तो ही है कि जो उनको बात समझने के बाद वो अपनी जान देने के लिए रेडी है। अब आइए, तो एक बस छोटे से सिनेरियो के अंदर अल्फाज क्या ताकत रखते हैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप घर से बाहर निकले, एकदम फ्रेश मूड के अंदर, अच्छे मूड के अंदर तैयार होकर गली के नुक्कड़ पे पहुंचे। एक छोटे से बच्चे ने आपको आगे गाली दे दी। जो इतना फ्रेश मूड था, खुशी के साथ बाहर निकले थे, कुछ अच्छा करने का इरादा था, अब चेहरा लाल हो जाता है, सांस तेज चलना शुरू हो जाती है, और उस बच्चे के पीछे आप भागना शुरू कर देते हैं, है ना। क्यों? इतना बड़ा बताता हूँ, फलां करता हूँ। अब अलग अलग लोग अलग अलग रिएक्ट करेंगे, तो ये होने वाला है याद रखिए। तो ये किस चीज़ की वजह से
آپ کا موڈ چینج ہوا. کیا تھا وہ لفظ تھا ایک گالی جس نے آپ کا پورا موڈ چینج کر دیا. اسی طرح شیاطین کو خوش کرنے کے لیے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، جن الفاظ کو پڑھ کے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے اور لوگوں پہ ان کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے. جادو بھی کیا کلمات ہیں، الفاظ ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں. الفاظ کی طاقت. حکمرانوں نے بڑے بڑے احکامات جاری کر دیے کہ یہ کام ملک میں نہیں ہوگا. اس سے ڈر نہیں لگ رہا کسی کو. عالم بڑے بڑے مفتیان اور علماء جو فتوے جاری کرے گی فلاں چیز کھانا حرام ہے، فلاں چیز کرنا حرام ہے، اثر نہیں ہو رہا ہے. لیکن ماں کے آنسو کے ساتھ چند الفاظ نے بچے پہ ایسا اثر کیا کہ جو نہ حاکموں کے حکم نے اثر کیا تھا نہ مفتیوں کے فتوے نے اثر کیا تھا، اب اس نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. ماں کے آنسو کے ساتھ چند الفاظ نے یہ اثر کیا اس پر کہ اس نے وہ کام چھوڑ دیا. تو کس وجہ سے یہ ہوا؟ اس کو بولیں گے پاور آف ورڈز. الفاظ طاقت رکھتے ہیں اپنے اندر. تو ہم کوشش کریں جب ہم گفتگو کریں، بات چیت کریں تو بہت سینسیبلی چوائس آف ورڈ، الفاظ کو بہت ہی حساس طریقے سے چوائس کرے، چوز کرے. یاد رکھیں کہ کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کیسے بولنا اور کیسے نہیں بولنا ہے. یہ بہت اہم ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ہم پہلے بول دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے سوچے پھر ہم بولے. یاد رکھیں اس لیے کہ الفاظ، یہ بات تو آپ سمجھ کے اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں. اللہ کا کلام طاقت رکھتا ہے. جادو شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کلمات ہے، اس کے بعد وہ جادو میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایک گالی انسان کے اچھے موڈ کو خراب کر دیتی ہے، تو ویسی ایک لفظ آپ میں نیگیٹیوٹی لا سکتا ہے، اور ویسی ایک لفظ آپ میں پوزیٹیوٹی لا سکتا ہے. ویسی ایک لفظ آپ کو موٹیویٹ کر دے سکتا ہے، اور ویسی ایک لفظ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر کے برباد کر دے سکتا ہے. تو الفاظ میں طاقت ہوتی ہے. تو لہٰذا سلیکشن میں، الفاظ کے چننے میں بہت ہی پرٹیکولر اور اسپیسیفک رہی. یاد رکھیے. تو آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ اسی پر ہے کہ الفاظ کی طاقت کیا ہے. یاد رکھیے. تو چند باتیں تو بہرحال ہم نے دیکھ لی. اب یاد رکھیے الفاظ، یاد رکھیے ہماری سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہمارے جذبات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں وہ الفاظ، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے ہے نا. کسی کے گندے الفاظ سن کے آپ بولتے ہیں اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی، تو گویا اس کے عقیدے اور تربیت کی بات چلے گی. چند اچھی باتیں سن کر آپ نے کہہ دیا اس کے ماں باپ نے بڑی محنت کی اس پر، ہے نا. مطلب وہ الفاظ نے بتا دیا کہ اس کی تربیت کیسی ہو رہی ہے. تو بہرحال الفاظ کافی کچھ چیزیں بتاتے ہیں. آئیے کیسے ایک لفظ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کیسے کریٹ کر سکتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر کسی کام کی ایک انسان نے کوشش کی، ناکام ہوا، تو بولنے کے دو طریقے. پہلا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے آپ نے کوشش تو کی، انشاءاللہ سے اگلی بار کامیابی ملیں گی. اللہ کا شکر ہے آپ نے کوشش کی، اللہ انشاءاللہ سے اگلی بار کامیاب کریں گے، چونکہ ابھی تو کامیاب نہیں ہوتا. دوسرا آپ کیا بول سکتے ہیں اس میں؟ یہ کیا کیا تم سے، تو جس کو ہم کہیں گے کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. کیا کیا تم نے؟ تم سے تو کچھ کام ہی نہیں ہو سکتا. جاؤ. پہلے جملے نے کیا کیا آپ کے اندر؟ بتائیے. پازیٹیوٹی کریٹ کیا. پہلے جملے نے آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کیا کہ اگلی بار بھی مجھے ٹرائی کرنا ہے. پہلے جملے نے آپ کو کیا کیا؟ جب کسی نے کہا کہ الحمدللہ اچھی کوشش تھی، کوشش کیجیے، اگلی بار اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گا. تو موٹیویشن آیا، پازیٹیوٹی آئی، شخصیت کے بارے میں بھی اور اپنے کام کے لیے بھی. اور جب کسی نے کہہ دیا کہ تم سے تو نہیں ہو پائے گا، نہیں ہوا نا، معلوم تھا تم سے نہیں ہو پائے، کیا کیا؟ نیگیٹیوٹی کریٹ کی. آپ ہو سکتا پہلے کچھ کرنا چاہتے تو آپ خود بھی ڈی موٹیویٹ ہو گئے. سامنے والے کے کیریکٹر کو بھی آپ نے وہ کر دیا کہ کیا بیکار آدمی یار، کیسے کر رہا. ہو سکتا ہے لڑ بھی پڑے، اتنی کوشش کیا میں نے، اور آ کے تم نے ایسا بس دو الفاظ بول دیے منہ اٹھا کر. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے. تو دیکھیے الفاظ طاقت رکھتے ہیں اپنے اندر. تو ایک جملہ آپ نے بولا بینیفیشل، دوسرا جملہ بولا نقصان ہوگا. آئیے ایک اور مثال لیتے ہیں. اب کسی غلطی پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ کہہ سکتے کوئی بات نہیں ہے، غلطیوں سے تو انسان سیکھتا ہے نا، اگلی بار دھیان دینا. کوئی بات نہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا، اگلی بار دھیان دینا. یہ ایک لفظ. آپ دوسرا جملہ آپ کیا بول سکتے ہیں؟ تم سے تو کوئی امید ہی نہیں رکھنا چاہیے. تم سے تو کوئی امید ہی رکھنا نہیں چاہیے. پہلے جملے نے پازیٹیوٹی کریٹ کی، موٹیویشن کریٹ کی، آپ کے بارے میں اچھے خیالات ہیں، اس کے تھاٹ پروسیس اچھا ہوا. سیکنڈ جملے نے نیگیٹیوٹی کریٹ کی، آپ کے بارے میں برے خیالات ہیں، ایک ڈپریشن والا ماحول کریٹ ہوا، اور سب کچھ ہوگا. تو الفاظ کی طاقت ہے. تو آپ بڑے چوزی رہیے جب اپنے بچوں کو، بڑوں کو، پڑوسیوں کو، نوکروں کو، ساتھیوں کو بات کرتے ہیں اور الفاظ کو چوز کرتے ہیں. ہمارے پاس جنرلی بچوں کے ساتھ میں نے کامنلی دیکھا اتنے نیگیٹو الفاظ چوز کیا، تم سے تو نہیں ہو پائیں گا، تم تو نہیں کر سکتے ہو، تم تو بدھو ہو، تم تو کبھی نہیں کر سکتے، یہ بولتے ہیں. پازیٹیوٹی رکھیے، وہ کریں گے انشاءاللہ. تو الفاظ کا چناؤ بڑی اہم چیز ہے، جو کہ الفاظ اپنے اندر طاقت رکھتی ہے. پاور آف ورڈ ہے، یاد رکھیے، پاور آف
سینٹینس بولیے، پاور آف اسپیچ بولیے. آپ یاد رکھیے کہ طاقت ہوتی ہے تقریر کے اندر، طاقت ہوتی ہے الفاظ کے اندر، طاقت ہوتی ہے بات چیت کے اندر. آتے ہیں بچوں کے معاملات میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں، میں نے مثالیں دے دی کچھ. ہر چیز کو نہ بولتے ہیں، ہر چیز میں ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے ان کو موٹیویٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، ہاں مینٹالٹی کبھی کبھار سمجھداری کے اعتبار سے سرکیزم بھی فائدہ دیتا ہے. کچھ بچے ضدی ہوتے ہیں تو ان کو سرکیزم ہوتا ہے. سرکیزم مطلب الٹی بات کرنا، تو سیدھی بات سمجھ جاتے ہیں. پھر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوتی. تو لہٰذا بیسٹ پاسبل وے میں بچوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، اپنے سے پوزیشن میں ہائی لوگوں سے، اپنے پوزیشن سے نیچے والے لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ الفاظ کے اندر طاقت ہوتی ہے. یاد رکھیے. اب قرآن میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے پاک کلمے کی. یہاں کلمے سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی مثال دی جا رہی ہے. پاک کلمے کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک پاک درخت کی ہے، کشجرۃ طیبہ، ایک پاک درخت کی ہے. کلمہ طیبہ کی مثال ایک اچھے جھاڑ کی ہے، درخت کی ہے، کی طرح ہے، جس کا اصل مضبوط ہے اور اس کی شاخیں اس کی جڑیں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں جا رہی ہیں. تو اچھے کلمے کی مثال ایک اچھے درخت سے دی جس کی جڑیں مضبوط ہے اور شاخیں آسمان تک جا رہی. کلمہ طیبہ تو ظاہر سے سب سے اچھا کلام، ایک ایسا کلام ہے کہ پوری کائنات ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں. تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جانے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار کہا تھا اللہ مجھے کچھ ذکر دیجئے تیرا جو میں خاص کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو سب کرتے لا الہ الا اللہ، کیا خاص ہے؟ میں چاہ رہا کہ مجھے کچھ الگ دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک اسکیل کے ایک پارٹ میں ایک طرف دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کائنات رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو بہرحال یہاں لا الہ الا اللہ چونکہ اچھا کلمہ ہے تو اس کی مثال اچھے جھاڑ سی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پتہ چلا قرآن نے اچھے کلمے کی مثال ایک اچھے جھاڑ سے دی اور برے کلمے کی مثال برے درخت کی ہے. مطلب اچھا کلام فائدہ مند چیز ہے، اچھی چیز ہے. یاد رکھیے اس سے ہم نکال رہے ہیں مطلب جو بھی کلام ہوگا لا الہ الا اللہ تو سب سے اچھی بات ہو گئی، لیکن اچھا کلام یاد رکھیے اس کی اچھی مثال ہے اور برے کلام کی بری مثال ہونے والی. یاد رکھیے بس میں یہ بات آپ کو یہاں جو ہے سمجھانا چاہ رہا تھا. یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو اب یاد رکھیے ہم جب زبان کا استعمال کریں بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. مطلب الفاظ کا سلیکشن پہلے اچھا کر لے پھر بات کرے. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بات کر لے اور پھر بعد میں پچھتاتا رہے یہ میں نے کیا کر دیا، ایسا نہیں مجھ سے ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے ٹھیک ہے. لیکن آج کا منظر کیا ہے یاد رکھیے، آج کل کا ماحول کیا یاد رکھیے، ہم کوئی چیز کو کمیونیکیشن کرنے سے پہلے الفاظ کا سلیکشن نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا، گلیوں میں چلے جاتے گالی گلوچ، گندی بات، غیبت والی بات، چغلی والی بات، لوگوں کو نقصان دینے والی بات، ایسی باتیں جس کو آپ سننا پسند نہیں کرتے. یاد رکھیے مطلب فحش ہے، بے ادبی ہے، بدسلوکی والی چیزیں یاد رکھی ہو رہی ہے. گھروں کے اندر آ جائے تو بڑوں کے ساتھ بری بات کی جا رہی ہے، چھوٹوں کے ساتھ بری بات کی جا رہی ہے، نوکروں کے ساتھ بری بات کی جا رہی ہے، ساتھیوں کے ساتھ بری بات کی جا رہی ہے. کامن فینومینا. مطلب الفاظ کا سلیکشن نہیں کیا جا رہا، دھڑلے سے بس بندوق ہاتھ میں دے دی گئی، انلمیٹڈ سیٹ آف سو کہیں گے اس کے اندر بلٹس دے دی گئی، بس جس کو چاہے چلاتے رہو. ایسے حال ہے برے الفاظ کے ساتھ. تو بہرحال ہم یہ کامنلی دیکھ رہے ہیں لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، نیچے دکھایا جا رہا ہے آپس میں، گلیوں میں، ہر جگہ آپ دیکھیے بہت کم مجلسیں اور بہت کم ایسے گھرانے یا گلیاں یا ایسے شہر ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے احترام سے بات کر رہے ہیں یا سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. تو بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے ہمارے برد صغیر وغیرہ کے اندر اتنا کامن ہے. آپ ویسٹرن کلچر میں جائیے وہ بات کرنے سے پہلے بہت سوچتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو آپ سے بات کرنے آئیں گے تو لکھ کر لائیں گے کیا بات کرنا معلوم، تاکہ الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائے. بہت چوزی ہوتے ہیں، بہت چوزی. مطلب انہوں نے سیکھ لیا کیا کب کیسے کرنا ہے. ادب اور اخلاق ہمارے پاس ہے لیکن انہوں نے وہ لے لیا ادھر کی. ہم تو چھوڑ چکے، ہمارا تو کیا معاملہ ہے آپ بتانے کی بھی ضرورت نہیں. تو وہ سیکھ چکے ادھر کی، پھر جو اس کلچر میں جا کے رکھتا ہے وہ بھی کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی مل جائے وہ آپ کا ٹائم نہیں دیکھیں گا، آپ کی مصروفیت نہیں دیکھیں گا، آپ کیا کر رہے ہو نہیں دیکھیں گا. اور اگر وہ آپ کو دیکھتا ہے تو ایسا جنرلی ہوتا ہے، میں کوئی برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے، ارے فیض بھائی آپ آگے نہ چلے کچھ مسئلہ پوچھ لیتا ہوں، رات کے 12 بج رہے، میں بھی جا رہا ہوں کہیں ہوٹل جا رہا ہوں فلانا، نہیں ایک مسئلہ پوچھ لیتا ہوں، ایک سیلفی لے لیتا ہوں. اگر آپ اجازت دے دیں نا بس پھر دیکھیے ایک سیلفی پہلے
پھر ایک کھڑی والی تو لے لے، کھڑی والی لے، کھڑی والی، پھر کھڑی والی نہیں، آڑی والی لے، آڑی والی لے. اگر اس کو ابھی بھی چھوٹ دیا نا تو ابھی اور 2-4 لے لیں گے، اور ایک خراب ہو گئی تو. یہ حالات ہیں ہمارے. لیکن وہیں ایک آدمی جو ایک ویسٹرن کلچر میں پلا بڑا اور وہ ٹھیک ہے یہ اخلاقیات کو جانتا ہے تو وہ ایک الگ انداز سے کرے گا. حال میں میرا ایک سفر تھا تو وہاں ایک ہم ریسٹورینٹ میں ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے، بس میری فلائٹ تھی. اس کے بعد جب ہم لوگ کھانے کے لیے وہاں پہنچے تو ایک شخص وہاں آیا. جب میں کھانے کو سے بیٹھ رہا تھا آیا، اس نے سلام کیا، سلام کر کے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کے کہا میں آپ کو ڈسٹرب بالکل بھی نہیں کروں گا، آپ اپنی مصروفیت میں ہوں گے، آپ ہو سکتا ہے سفر کر رہے ہوں گے، بس میں آپ کو اپنے بچپن سے دیکھتا ہوں. میں بھی 25 سال کا نوجوان تھا تو بچپن سے مطلب 15 سال پہلے جب سے یوٹیوب پہ وہ بولتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کو 10-11 سال کی عمر سے دیکھ رہا ہوں. تو میری ساری تربیت جو ہے آپ کی ویڈیوز کو سنتے ہوئی، لیکن میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں، پلیز آپ اپنا کیجئے. وہ چلا گیا. وہ جانتا تھا کہ لوگوں سے کیسی بات کرنا چاہیے. سمجھے نا، مطلب اتنے دنوں سے ایک سننے والا، اور وہ انڈیا میں بھی نہیں رہتا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک سیلفی لے لیتا ہوں، میری فیملی سے ایک سیلفی لے لے، میری بیوی کا سلام سن لے، میرے بچوں کو ایک بار ہاتھ ملا لے، میرا فلاں کر لے. وہ دیکھ رہا ہے کہ آدمی بزی ہے، بہت جلدی داخل ہوا، اس کو جانا ہے کہ کچھ کر رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے یاد رکھیے ادب اخلاق، چوزی ہونا چاہیے. تو الفاظ بھی جب ہم بولتے ہیں بڑا چوزی ہونا چاہیے. کیا الفاظ بول رہے، کس کو بول رہے، کب بول رہے، اس کا اثر کیا ہوگا، پازیٹیو نیگیٹو، اچھا برا، اس کام سے نزدیک اس کام سے دوری تو اختیار نہیں کرے. ہے نا، کبھی ہمارے برے الفاظ چند کیا کرتے ہیں کہ انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، ہے نا، حقیقت سے دور کر دیتے ہیں، سچ سے دور کر دیتے ہیں. تو پلیز اپنے الفاظ میں ہم بہت وہ کریں. تو اب یاد رکھیے، الفاظ میں یاد رکھیے چناؤ کریں. نرمی اور محبت کا معاملہ یاد رکھیے کریں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فرعون کے پاس جانے کا، نرم بات کرنے کا حکم دیا. تو نرمی کا اس کے اندر پہلو یاد رکھیے. سچائی اور ایمانداری ہو ہماری باتوں کے اندر، یاد رکھیں جب بھی ہم بات کریں سچ بات کریں، صحیح بات کریں، اور اس میں ایمانداری ہو. لفاظیاں، چاپلوسیاں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نہ ہو. بالکل ایمانداری کے ساتھ صحیح بات جو ہے وہ کرے. یہ اس معنی میں یاد رکھیں. ورنہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے تاکہ بٹرنگ کر کے اور یہ کر کے وہ کر کے آپ سے کام نکالے. اور تیسری چیز یاد رکھیں، جب بھی ہم بات کریں غیبت اور ایسے الفاظ سے پرہیز کریں جو لوگوں کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں. جو غیبت بھی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہ چونکہ ایک بہت عیاں چیز ہے، اس لیے اسے الگ سے رکھ رہے ہیں. غیبت اور تکلیف دہ چیزوں سے ہم بچیں. قرآن نے غیبت کے تعارف سے کیا کہا؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض کی تم میں سے غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کریں گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تمہیں کراہت آئیں گی. تو غیبت یہی یاد رکھے. تو غیبت سے پرہیز کرے اور ایسے کوئی بھی کلام سے پرہیز کرے، یاد رکھے جو انسان کو تکلیف دے سکتا ہے. یاد رکھے، خاص طور سے غیبت سے ہم اس معاملے میں یاد رکھیے پرہیز کرے. یاد رکھے اس لیے کہ غیبت بہت نقصان دیتی ہے. یاد رکھیے بہت ڈینجرس چیز ہے. یاد رکھیے کلام کے اندر، بات چیت کے اندر سب سے بری بات ہے جو آپ دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ اس کی بہت ہی ڈینجرس مثالیں قرآن نے بھی دی کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کے بارے میں بہت عجیب و غریب مثالیں آتی. ایک روایت میں کہ 2 عورتیں تھیں اور وہ غیبت کر رہی تھی اور روزہ رکھی ہوئی تھی. سحر کے بعد سے غیبت شروع کر دی انہوں نے. غیبت کی اس کے بعد ان کو بہت تکلیف ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو کہا خے کر لے، اور خے ہوئی. جب خے ہوئی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا یہ وہ چیزیں جو دونوں کھا رہی تھی، غیبت کر رہی تھی نا، تو اللہ نے ایک مثال بتا دی، ان کے منہ میں سے لٹرلی گوشت نکلا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گدھا تھا مرا ہوا، یاد رکھے مرا، اور وہ سڑ چکی تھی، اور 2 لوگ کچھ ایک تیسرے آدمی کا نام برا کہتے ہوئے جا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کہاں ہیں 2 لوگ جو بات کر رہے تھے؟ ان کو بلایا، وہ آئے، کہا اس کو کھاؤ. تو کہا اللہ کے رسول مرا ہوا، سڑا ہوا. تو کہا جو تم بات کر رہے تھے نا تیسرے کے بارے میں، اس سے بری تھی. اور وہ کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے معلوم؟ ایک شخص کو سزا دی گئی تھی. وہ کہتے ہوئے جا رہے، دیکھو کیسے کتے کی موت مر گیا. ہم لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کچھ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اپنے طور سے لگایا تھا وہ تو مرنا ہی تھا، حرام کھاتا تھا. اب کسی کے پاس آگ لگ گیا، بہت لوٹ رہے تھے لوگوں کو تو اللہ نے آگ لگا دی، حرام کھاتا تھا بول کے ایسا مرا، فوراً کر دیتے ہیں اللہ عالم دیکھو کیا حال میں مرا، نہیں جانتے ہم. دعا دو، اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا. اپنے اکاؤنٹ کلوز ہونے سے پہلے اچھے عمل کرو. یہ سوچو کہ ہمارا اکاؤنٹ صحیح کلوز اگر اس کا غلط بھی ہوا، وہ چھوڑ کے ہم کیا کرتے، بک دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے بلایا، کہا کہاں ہیں وہ دونوں؟ بلاؤ ان کو، کہو یہ کھاؤ گوشت. تو کہا اللہ کے رسول ایک تو گدھا اور وہ بھی مرا ہوا. تو کہا جو تم بات کر رہے تھے نا تیسرے کے بارے میں، اس سے بری ہے. بہرحال تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور غیبت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو اسی پہ آج کا یہ ایپیسوڈ ہم جو ہے ختم کریں گے. یہ 3 سوال ہے، اس کے جواب دیں، اور انشاءاللہ اسی پہ ایپیسوڈ ہم ختم کریں گے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم ملیں گے، جو کہ ہمارا انشاءاللہ عزیز جو ہے 3را ایپیسوڈ ہوگا، اور اس میں بھی کچھ اچھی باتیں گفتگو کے تعلق سے، بات چیت کے تعلق سے، کمیونیکیشن کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید کرتا ہوں آپ اس میں جڑے رہیں گے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہمارا ہوگا اس میں ہم رسپیکٹ ان کمیونیکیشن، بات چیت کرتے وقت ایک دوسرے کا
سے کی عزت اور ایک دوسرے کے تعلق سے ہم جو کہیں گے لحاظ کیسے رکھا جائے وہ انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور امید کرتا ہوں پہلا ایپیسوڈ بھی آپ نے بہرحال دیکھا ہوگا۔ اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے ایپیسوڈ میں پوچھے گئے سوالات کے بہت سارے جوابات آئے۔ ماشاءاللہ ہمارے کئی ویورز نے صحیح جوابات دیے ہیں۔ اسی طرح ہر ایپیسوڈ کے سوالات کے جواب دیتے رہیں تاکہ آپ بن سکیں اس کانٹیسٹ کے ونر۔ تو اب وقت ہے ہمارے اس ایپیسوڈ کے کوئز کا۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، قرآن میں اچھے کلمے کو کس چیز سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، غیبت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ڈسکرپشن میں دیے لنک پر جا کر اپنا جواب جلد سے جلد درج کریں، کیونکہ صحیح جواب دینے والے جیت سکتے ہیں کیش پرائز اور گفٹ ہیمپرز ورتھ روپیز 25,000۔